मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अहम सवाल, चूँकि हम हिंदुस्तान के बासी हैं, हम यहाँ रहते हैं और हमसे मुख्तलिफ लोग पूछते हैं और हमें ये जानना भी चाहिए कि इस्लाम इस मुल्क में कब आया और कैसे आया और किसने यहाँ इस्लाम पेश किया, कौन से तबके ने यहाँ इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। इस हवाले से भी बहुत सारी वाहियात और बहुत सारी बेसनद और झूठी बातों का बाजार गर्म है कि बाज़ वक्त कहा जाता है कि इस मुल्क में इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, तलवार के जरिए लोगों ने यहाँ इस्लाम फैलाया और ये भी तासुर दिया गया कि यहाँ इस्लाम बादशाहों ने तलवार की नोक पर फैलाया। ये तमाम की तमाम बातें ऐसी हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मुल्क में इस्लाम के हवाले से ये बात मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का चर्चा, आपकी नबूवत का चर्चा इस मुल्क में पहुंच चुका था, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अरब लोगों के ताल्लुकात हिंदुस्तान से थे। अरब के ताजरीन हिंदुस्तान आया करते थे, जाया करते थे और यहाँ के तिजारत पेशा लोग भी अरब जाया करते थे। अरब की मंडियों में, अरब के बाजारों में यहाँ की चीजें ले जाकर बेचा करते थे। इस मुल्क की कुछ खास चीजें हैं जो अरब ममालिक में बड़ी अहम समझी जाती थी। खास तौर पर हिंदुस्तान की तलवारें बड़ी मशहूर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी हिंदी तलवार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तलवार को पसंद फरमाया और हिंदुस्तान के नेज़े अरब के अंदर बहुत शोहरत रखते थे। इसी तरह यहाँ की खुशबू बतौर खास मुश्क ये अरब में बड़ा मशहूर था और यहाँ के गरम मसाले, इनकी भी अरब के अंदर बहुत कीमत थी। खुलासा ये है कि अरबों के और हिंदुस्तानियों के ताल्लुकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से भी कदीम हैं और हिंदुस्तान में इस्लाम अरब ताजरीन ने पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के जमाने में यहाँ इस्लाम और इस्लामी तालीमात पहुंच चुकी थी। फुतूहुल हिंद एक तारीख की किताब है जिससे ये बात मालूम होती है कि इस्लाम सबसे पहले जजीरे मालाबार और सरनदीप में दाखिल हुआ और ये वाक़या भी मशहूर है कि मालाबार का राजा, जिसका नाम जमून या सामरी लिखा हुआ है, कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के मुतालिबे पर चांद के 2 टुकड़े किए, शक्ल कमर का मौजिज़ा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मशहूर मौजिज़ा है और तमाम उम्मत मुस्लिमा उस मौजिज़े को मानती है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए, उसी वक्त यहाँ के राजा की निगाहें चांद पर थी। उसने देखा कि बिल्कुल अजीब मंजर है, चांद के 2 टुकड़े हुए, कुछ देर बाद फिर चांद मिल गया। तो उसने इस वाक़ये को शाही रजिस्टर में कलमबंद करवाया और दर्ज करवाया। एक अरसे के बाद जब अरब ताजरीन इस मुल्क में पहुंचते हैं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजिज़े शक्ल कमर का भी जिक्र किया, तो उस वक्त का जो राजा था जमून या सामरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से, उस मौजिज़े से मुतासिर होकर उसने फौरन इस्लाम कबूल किया
اور یہ ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ اس ارادے سے اس نے خلافت اپنے جانشین کو سونپ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہو گیا۔ لیکن اتفاق کے راستے ہی میں لقمہ اجل بن گیا اور یمن کے راستوں کے اندر اس کی قبر بنی۔ بہرحال یہ واقعہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں اسلام پہنچنے کی یہ واقعہ شہادت دیتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات ہے اسلام کا اس ملک میں پہنچنا اور دوسری چیز ہے ہندوستان کو فتح کرنا۔ لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اسلام ہندوستان میں محمد بن قاسم کے زمانے میں آیا یا محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا۔ یہ تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد اسلام پھیلنے کی جو شرح ہے اس میں کچھ اضافہ ہوا ہو، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ اسلام پھیلنے کی شروعات ہی محمد بن قاسم کے زمانے سے ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو تاجرین تھے انہوں نے یہاں مالابار میں اور سرندیپ میں اسلام پھیلایا۔ اسی طرح اس ملک کی فتح کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مختصر جماعت نے اس ملک کے کچھ سرحدی علاقوں کو فتح کیا۔ سن 15 ہجری حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے۔ حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ اس ملک کے سرحد میں داخل ہوئے اور کچھ سرحدی علاقوں کو فتح کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی جانوں کے ضائع ہو جانے کے خوف سے ان کو پھر واپس بلا لیا۔ بہرحال یہ قافلہ واپس روانہ ہوا۔ اس کے بعد بھی مختلف خلفاء کے زمانے میں مختلف دستے آتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حارث بن مرہ ایک دستے کے ساتھ اس ملک کی سرحدوں پر حملہ کیا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 44 ہجری میں حضرت محلب بن ابی سفرہ رضی اللہ عنہ نے کچھ باغیوں کے تعاقب میں اس ملک کی سرحدوں پر حملہ کیا اور ملتان وغیرہ علاقوں کو فتح کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محلب بن ابی سفرہ یہ اس ملک کے سب سے پہلے فاتح ہیں۔ محمد بن قاسم سے پہلے ہی انہوں نے ملتان وغیرہ شہروں کو فتح کیا تھا، لیکن چونکہ باغیوں کی سرکوبی کے لیے اس ملک میں داخل ہوئے تھے، لہذا دیگر سرگرمیوں کی وجہ سے یہاں زیادہ دن قیام نہیں کر پائے۔ پھر اس کے بعد ملتان پر یہاں کے غیر مسلم راجاؤں کی پھر حکومت قائم ہو گئی۔ البتہ محمد بن قاسم سن 89 ہجری یعنی 89 ہجری میں باضابطہ خلافت بنو امیہ کی سرپرستی میں اور بڑے منصوبوں کے ساتھ اور ایک بڑی فوج کے ساتھ اب تک کے جتنے حملے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے دستوں پر مشتمل تھے۔ یہ محمد بن قاسم کا جو دستہ تھا یہ پچھلے زمانوں کے دستوں کے مقابلے میں بڑا دستہ تھا۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان کے سرحدی علاقوں کو فتح کیا اور محمد بن قاسم کی حکومت بھی اور محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ بھی سرحدی علاقوں سے آگے نہیں بڑھ پایا۔ تو بہرحال یہ اس ملک میں اسلام پھیلنے کی ابتدا کے حوالے سے چند باتیں تھی، لیکن یہیں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے صحابہ کرام کی اس ملک پر توجہ تھی۔ مورخین لکھتے ہیں
کہ اس ملک میں ہندوستان میں تقریباً 25 صحابہ کرام تشریف لائے تھے اور جن کے نام کتابوں میں مذکور ہیں. ایک کتاب ہے بر صغیر میں اسلام کے اولین نقوش، جس میں ان صحابہ کرام کے نام بھی مذکور ہیں جن 25 صحابہ کرام نے اس ملک میں دعوت کی غرض سے سفر کیا تھا. اسی طرح تابعین کی بھی بڑی تعداد لکھی ہوئی ہے کہ 42 تابعین اس ملک میں آئے تھے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے اس ملک میں اسلام آ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت تقریباً پوری دنیا میں آپ کی حیات ہی میں ہو چکی تھی اور اسلام اس ملک میں تاجرین کے ذریعے داخل ہوا. اور مورخین اس بات کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ اسلام ہندوستان میں 2 طبقوں سے زیادہ پھیلا ہے. ایک تاجرین کا طبقہ، تاجرین کے طبقے نے اسلام کی بڑی اشاعت کی. اسی طرح دوسرا طبقہ صوفیاء کرام کا، بزرگان دین کا، علماء اور مشائخ کا، اس طبقے نے بھی اسلام کو اس ملک میں بہت وسعت دی. اس کے برخلاف یہاں جو مسلم حکمران تھے جنہوں نے حکمرانی کی، انہوں نے ایک قلیل تعداد کو مسلمان کیا. حکمرانوں کی وجہ سے کوئی زیادہ بڑی تعداد اسلام میں داخل نہیں ہوئی، اور نہ کبھی حکمرانوں نے زبردستی کسی کو اسلام کی تبلیغ نہیں کی، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنوایا. اس لیے کہ مسلم حکمران چاہتے تھے کہ ہماری حکومت دیر پا رہے اور ہم لمبے عرصے تک حکومت کریں. اس لیے وہ لوگ اسلام کے حوالے سے زبردستی کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اسلام اس ملک میں 2 طبقوں کے ذریعے پھیلا ہے، اور سب سے پہلے مالابار اور سرندیپ کے علاقے میں عرب تاجرین کے ذریعے اسلام اس سرزمین میں داخل ہوا. چونکہ اسلامی تعلیمات انتہائی سادہ، رسومات سے خالی اور توحید پر مبنی تعلیمات، انتہائی سادہ تعلیمات اور معقول تعلیمات ہونے کی وجہ سے یہاں کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا. یہ ذریعہ تھا اور یہ سلسلہ تھا اس ملک میں اسلام کے پھیلنے کا. اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آئندہ انشاءاللہ تعالی تاریخ کے حوالے سے مزید کلپیں آئیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.